बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजी उल्लाह फरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। एयर इंडिया का एक बोइंग हवाई जहाज़ गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद उठान नहीं ले सका और एक हॉस्टल की दीवार से टकरा गया। ये इंडिया के बड़े हवाई हादसों में से एक है। ऐसे अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि इस जहाज़ पर सवार तमाम 242 मुसाफिर क्रू मेंबर्स हलाक हो गए और ज़मीन पर भी 5 स्टूडेंट्स हलाक हो गए। इस खबर के तमाम पहलुओं की बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइन। प्राइड इंडिया ऑर्चिड रेसिडेंसी की सक्सेसफुल कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्चिड रेसिडेंसी फेज 2। बालापुर में फुली डेवलपमेंट गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन्स और मस्जिद जैसे बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्चिड रेसिडेंसी फेज 2, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। 7680888746 90145088878। Tome International School, Cambridge IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tome International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tome International School, learning today, leading tomorrow. शाली बंडा, खिलवत रोड, हैदराबाद। इल्म अखवान की तरक्की का जामिन है। कौम के नौनिहालों की फिक्री तरबियत का मरकज। ऑस्टर एकेडमी, द स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। तमाम निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में सबसे आगे, जिसमें असरी तालीम से लैस सेहतमंद तालीमी माहौल, अखलाकी तरबियत पर खुसूसी तवज्जो, कुरान और दीनियात की लाजमी तालीम, स्पोर्ट्स के साथ साथ तलबा और तालिबात के लिए सेमिनार्स, अदबी और कल्चरल प्रोग्राम्स। ऑस्टर एकेडमी, द स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh Nagar. महाराजा दूल्हा हाउस की फखरिया पेशकश। 37 साल मुकम्मल होने पर सूट्स और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 70% कम दाम में हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। 30,000 की सूट्स और शेरवानी की खरीदारी पर 30,000 की पगड़ी, मोती का माला और तलवार बिल्कुल मुफ्त पहनिए। आप मार्केट में दाम मालूम कर लें और फिर तशरीफ लाएं। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दूल्हा हाउस पर। एक ही दाम, होलसेल दाम। एबिट्स सर्किल, सिद्दी अंबर बाजार, गोल मस्जिद और गन फाउंड्री एबिट्स। 242 मुसाफिरों के साथ एयर इंडिया का हवाई जहाज तबाह। अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद उठान नहीं ले सका। मेडिकल कॉलेज हॉस्टल की दीवार से टकरा गया। हवाई जहाज पर सवार तमाम मुसाफिर और क्रू मेंबर्स हलाक। साबिक चीफ मिनिस्टर गुजरात विजय रूपानी भी शामिल। 53 ब्रिटिश सिटीजन्स, एक कनेडियन और पुर्तगाल के 7 शहरी भी सवार थे। मकाम हादसा के दिलखराश वीडियोस मंजर आम पर। हवाई जहाज में आग लग गई। डाइनिंग हॉल की दीवार से टकराने के बाद टुकड़े टुकड़े हो गया। 5 मेडिकल स्टूडेंट्स भी हलाक। अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर मुल्क सख्ते में। सिविल एविएशन के वजीर विजयवाड़ा से अहमदाबाद पहुंच गए। मोदी ने सूरत हाल का जायजा लिया। हमास ने इसराइल की मदद रखने वाली तंजीम के 12 अरकान को हलाक कर दिया। गाजा जंग के 615 दिन, IDF के हमले जारी। 2 होस्टेजेस की लाशें मिली।
ایران نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں تعاون نہیں کر رہا ہے، انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی میں قرارداد منظور، تہران نے یورینیم افزودہ کرنے کے نئے پلانٹ پر کام شروع کر دیا۔ مڈل ایسٹ میں نیا تناؤ، امریکہ نے عراقی سفارت خانے سے کئی سٹاف ممبرز کو واپس بلا لیا، وٹکاف اتوار کو عباس ارغچی سے ملاقات کریں گے۔ لاس اینجلیس میں مسلسل دوسرے دن کرفیو، مرینز کو تعینات کرنے کی تیاری، کئی شہروں میں امیگریشن پالیسیوں کے خلاف احتجاج۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں گجرات ہوائی حادثے کی۔ ایئر انڈیا کا ایک بوئنگ 787 ڈریم لائنر ہوائی جہاز احمد آباد کے ایئرپورٹ سے اڑان بھرنے کے بعد تباہ ہو گیا، جس پر 242 مسافر اور کرو ممبر سوار تھے۔ یہ انڈیا کے بدترین ہوائی حادثوں میں سے ایک ہے۔ اس ہوائی جہاز نے جمعرات کی دوپہر اڑان بھری تھی۔ اس ہوائی جہاز پر 232 مسافر اور 10 کرو ممبر سوار تھے، ان میں 2 پائلٹس بھی تھے۔ یہ فلائٹ لندن جا رہی تھی۔ یہ ہوائی جہاز ایک میڈیکل کالج کے ڈاکٹرز ہاسٹل سے ٹکرا گیا، جس سے 5 اسٹوڈنٹس ہلاک ہو گئے۔ اس کریش کی تصویریں اور ویڈیوز سامنے آ رہے ہیں، جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ہوائی جہاز کا ملبہ ہاسٹل کے ڈائننگ ہال کی دیوار سے ٹکرانے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے۔ بعض پلیٹوں میں کھانا بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ویڈیوز میں دیکھا گیا کہ ہوائی جہاز کم بلندی پر اڑان بھر رہا تھا اور اچھال لینے کے لیے جدوجہد کر رہا تھا۔ اس کے بعد ہوائی جہاز ہاسٹل کی دیوار سے ٹکرا گیا اور دھماکہ ہوا، جس کے بعد آگ لگ گئی۔ یہ حادثہ دوپہر ٹھیک 1:38 پر پیش آیا۔ یہ ہوائی جہاز فیول سے بھرا ہوا تھا، کیونکہ اسے لندن تک لمبا سفر طے کرنا تھا۔ ٹیک آف کے فوری بعد پائلٹ نے ایک پیام بھی بھیجا، لیکن خبروں میں کہا گیا کہ ایئر ٹریفک کنٹرول کی طرف سے اس کا کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ فوری فائر سروس، ریسکیو ٹیمیں اور دوسری ایجنسیاں مقام پر پہنچ گئیں اور جدوجہد کے بعد آگ بجھائی گئی۔ حادثے کا شکار ہوائی جہاز میں گجرات کے سابق چیف منسٹر وجے روپانی بھی سوار تھے۔ وجے روپانی گجرات کے 16ویں چیف منسٹر تھے۔ 2016 سے 2021 تک چیف منسٹر کے عہدے پر وہ رہے۔ ان کا شمار گجرات کے اہم بی جے پی لیڈرز میں ہوتا ہے۔ اس ہوائی جہاز پر 169 انڈینز اور 53 برٹش شہری سوار تھے۔ اس کے علاوہ ایک کینیڈین اور پرتگال کے 7 شہری بھی ہوائی جہاز میں موجود تھے۔ ہوائی جہاز کے ملبے کی تصویریں سامنے آئی ہیں، جو جل گیا ہے اور مقام سے کالا دھواں اٹھ رہا ہے۔ بعض ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ زخمیوں کو ہاسپٹل لے جایا جا رہا ہے۔ کم سے کم 2 درجن ایمبولینس گاڑیاں مقام پر پہنچ گئیں۔ پولیس نے علاقے میں ٹریفک کا رخ موڑ دیا۔ سول ایویشن کے وزیر رام موہن نائیڈو نے کہا ہے کہ وہ شخصی طور پر صورتحال کی نگرانی کر رہے ہیں، اور انہوں نے تمام ایویشن ایجنسیوں، ایمرجنسی ریسپانس ٹیموں سے کہا ہے کہ وہ تال میل سے کام کریں۔ انہوں نے کہا کہ میری ہمدردیاں اور دعائیں ہوائی جہاز پر سوار لوگوں اور ان کے خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل سول ایویشن نے ایک بیان میں کہا کہ اس ہوائی جہاز کے کیپٹن سمت اگروال تھے، جو 8200 گھنٹوں کا تجربہ رکھتے تھے۔ اس جہاز میں فرسٹ آفیسر کلائف کنور بھی موجود تھے، جو 1100 گھنٹوں کا ایکسپیرینس رکھتے ہیں۔ ایئر انڈیا نے لوگوں کو جانکاری دینے کے لیے ہیلپ لائن نمبر بھی دیا ہے۔ ایئر انڈیا نے کہا کہ اس حادثے کی تحقیقات کرنے والے عہدیداروں کے ساتھ مکمل تعاون کیا جا رہا ہے۔ اس دوران پولیس کمشنر احمد آباد نے ایسوسی ایٹڈ پریس نیوز ایجنسی سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس حادثے میں کوئی بھی زندہ نہیں بچا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے حادثے پر سکتے کا اظہار کیا۔ انہوں نے ایکس پر لکھا کہ احمد آباد کے سانحے نے ہمیں ہلا کر رکھ دیا ہے، ہم افسوس میں ہیں، یہ حادثہ دل توڑنے والا ہے اور ہمارے پاس اسے بیان کرنے کے لیے لفظ نہیں ہیں۔ پریشانی کے اس وقت میری ہمدردیاں تمام متاثرہ لوگوں کے ساتھ ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وہ وزیروں اور عہدیداروں کے ساتھ ٹچ میں ہیں جو متاثرہ لوگوں کی مدد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس دوران شہری ہوابازی کے وزیر رام نائیڈو نے جو وجے واڑہ میں تھے احمد آباد پہنچ کر حالات کا جائزہ لیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے وزیر سے بات کی اور صورتحال کا جائزہ لیا۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈیوڈ لامی نے کہا کہ انہیں انڈیا میں پلین کریش کی خبر سن کر صدمہ ہوا۔ برطانیہ انڈین عہدیداروں کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری ہمدردیاں متاثرہ لوگوں کے ساتھ ہے۔
اس دوران برطانیہ کے دفتر خارجہ نے کہا کہ وہ متاثرہ لوگوں کی ہر ممکن مدد کرے گا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے گجرات کے چیف منسٹر بھوپیندر پٹیل اور ریاستی وزیر داخلہ ہریش سانگھوی اور احمد آباد کے پولیس کمشنر سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ چیف منسٹر بھوپیندر پٹیل نے سانحے پر افسوس کا اظہار کیا اور عہدیداروں کو ریسکیو آپریشنز تیز کرنے کی ہدایت دی۔ پٹیل نے کہا کہ امت شاہ نے یقین دلایا کہ مرکزی حکومت اس حادثے کے بعد ریاست کی ہر ممکن مدد کرے گی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے اس حادثے پر تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ احمد آباد میں افسوسناک ہوائی جہاز حادثے کے بارے میں جان کر انہیں کافی تکلیف ہوئی اور انہوں نے کہا کہ میری ہمدردیاں اور دعائیں متاثرہ لوگوں کے ساتھ ہیں۔ اس دوران کنٹرول روم بھی کام کر رہے ہیں۔ دہلی اور احمد آباد میں کنٹرول رومز قائم کیے گئے تاکہ متاثرہ لوگوں اور ان کے رشتہ داروں کی مدد کی جا سکے اور انہیں معلومات پہنچائی جا سکے۔ بلیٹن کے اس حصے میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں مڈل ایسٹ کی۔ حماس نے کہا ہے کہ اس نے اسرائیل کی مدد رکھنے والی ایک ملیشیا کے 12 ارکان کو ہلاک کر دیا ہے۔ اس سے کچھ دیر پہلے اسرائیل کی مدد رکھنے والی تنظیم نے کہا تھا کہ حماس نے فلسطینی ورکرز کو لے جانے والی ایک بس پر حملہ کیا۔ اس ملیشیا کی قیادت یاسر ابو شہاب کرتے تھے۔ تنظیم نے کہا کہ اس کی فائٹرز پر حماس نے حملہ کیا ہے۔ GHF نامی تنظیم نے کہا کہ حماس نے اس بس پر حملہ کیا جس پر امدادی کارکن غذا تقسیم کرنے کے مقام پر جا رہے تھے۔ حالیہ عرصے میں ایسے کئی واقعات پیش آئے ہیں جن میں امداد تقسیم کرنے کے مقام پر فائرنگ کی گئی ہے، جن میں 150 فلسطینی اب تک جاں بحق ہو چکے ہیں۔ غزہ جنگ کے 615 دن پورے ہو گئے ہیں۔ اسرائیل نے مسلسل حملے جاری رکھے۔ تازہ حملوں میں خان یونس کے المواسی، ساؤتھ غزہ کے نتظرین، نصیرات، غزہ سٹی اور دوسرے مقامات پر حملے کیے گئے۔ غزہ میں جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 55,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اس دوران مغربی کنارے میں اسرائیل نے بلڈوزرز کے ذریعے جنین ریفیوجی کیمپ میں گھروں کو گرانے کی کارروائی شروع کی۔ مقامی سورسز نے یہ بات بتائی۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ اسرائیلی فوج کو 2 ہوسٹیجز کی لاشیں ملی ہیں جن کا حماس نے 7 اکتوبر 2023 کے حملوں کے دوران اغوا کیا تھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے ایک بیان میں افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کے جو شہری ہیں ان کے ساتھ وہ اور ان کی بیوی تعزیت کا اظہار کرتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے اپنے پیاروں کو کھویا ہے۔ ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہم تمام ہوسٹیجز کو زندہ یا مردہ گھر واپس نہیں لاتے۔ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی IAEA نے ایک قرارداد منظور کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ ایران نیوکلیئر حفاظتی اقدامات کے بارے میں اس کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا ہے۔ ایران نے فوری اس قرارداد کو رد کر دیا اور کہا کہ اس نے ووٹ کے بعد یورینیم افزودہ کرنے کی ایک نئی تنصیب یا پلانٹ پر کام شروع کر دیا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے ادارے نے ویانا میں اپنے بورڈ آف گورنرز کی ایک میٹنگ میں قرارداد منظور کی۔ یہ 2 دہوں میں ایران کے خلاف ایسی پہلی قرارداد ہے۔ قرارداد میں کہا گیا کہ ایران 2019 کے بعد سے کئی مرتبہ ناکام رہا ہے۔ 19 ملکوں نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ 3 ملکوں نے قرارداد کی مخالفت کی۔ یہ 3 ملک رشیا، چائنا اور برکینا فاسو ہیں۔ 3 ملک غیر حاضر رہے، 2 نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ قرارداد میں ایران سے کہا گیا کہ وہ یورینیم کی افزودگی کے بارے میں کسی دیری کے بغیر جواب دے۔ ایٹامک انرجی آرگنائزیشن آف ایران کے ترجمان نے ووٹنگ کے بعد کہا کہ ان کی ایجنسی فوری IAEA کو ان اقدامات کے بارے میں بتائے گی جو ایران کرنے والا ہے۔ یہ قرارداد ایک ایسے وقت منظور کی گئی جب ایران اور امریکہ کے درمیان ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے۔ ایرانی عہدیداروں نے مغربی ملکوں پر دوغلے پن کا الزام لگایا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ان ملکوں اور اتحادیوں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے قرارداد کی مخالفت کی۔ اس دوران IAEA میں ایران کے نمائندے رضا نجفی نے سیاسی قرارداد کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کا موجودہ رویہ ایک خطرناک مثال قائم کر رہا ہے۔ ایران کے ساتھ تناؤ میں اضافے کے بیچ امریکہ نے عراق سے اپنے سفارت خانے کو جزوی طور پر خالی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ عہدیداروں نے اس فیصلے کی ٹھوس وجہ نہیں بتائی، لیکن ایسے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ اسرائیل ایران میں ایک آپریشن کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ حالیہ عرصے میں امریکہ نے اسرائیل کو ایسے کسی بھی قدم کے خلاف خبردار کیا تھا۔ ایران نے بھی کہا ہے کہ وہ کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ ایک دن پہلے ایران کے ایک فوجی جنرل نے کہا تھا کہ مڈل ایسٹ میں امریکہ کے تمام فوجی اڈے ایران کے نشانے پر ہیں۔ عہدیداروں نے کہا کہ امریکیوں کو خطے کو چھوڑنے کے لیے کہا گیا ہے۔ ایسے اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ ایران عراق میں امریکہ کے بعض مقامات پر حملے بھی کر سکتا ہے۔
اس دوران امریکہ کے نمائندے اسٹیو وٹکاف اتوار کو ایران کے نیوکلیر پروگرام کے بارے میں تہران کے ساتھ بات چیت کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ وٹکاف مسقط میں ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے ملاقات کریں گے۔ امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ایک عہدیدار نے کہا کہ ہم صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں، ہمارے تجزیے کی بنیاد پر ہم آگے کے فیصلے کریں گے۔ امریکہ کے لاس اینجلیس میں شروع ہونے والے احتجاجات نئے مقامات پر پھیلتے جا رہے ہیں۔ لاس اینجلیس میں مرینز کو تعینات کرنے کی تیاری کر لی گئی ہے۔ لاس اینجلیس میں مسلسل دوسرے دن کرفیو لگا رہا، عہدیداروں نے کئی جگہ دھاوے کیے۔ مسلسل 7ویں دن بدامنی کی صورتحال دیکھی گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ حکومت کی طرف سے امیگریشن مخالف پالیسیوں اور دعووں کے خلاف یہ احتجاج شروع ہوا جو بڑھتا جا رہا ہے۔ نیو یارک، سیاٹل، شکاگو، آسٹن، لاس ویگس اور واشنگٹن ڈی سی کے علاوہ کئی دوسرے شہروں سے مظاہروں کی خبریں مل رہی ہیں۔ ویکینڈ پر اور مظاہروں اور احتجاجات کی تیاری کی گئی ہے۔ اگلے 48 گھنٹوں میں 700 مرینز کو لاس اینجلیس میں تعینات کیا جائے گا۔ اس سے پہلے ہزاروں نیشنل گارڈز کو بھی اتارا گیا ہے۔ اس دوران سیاٹل، نیو یارک اور کئی دوسرے مقامات پر درجنوں احتجاجیوں کو گرفتار کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز احتجاجیوں پر کریک ڈاؤن کر رہے ہیں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ پرائڈ انڈیا آرچڈ ریسیڈنسی کی سکسیسفل کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرچڈ ریسیڈنسی فیز 2 بالاپور میں فلی ڈیولپمنٹ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر، جس میں چلڈرنز پارک، لینڈسکیپ گارڈنز اور مسجد جیسے بے شمار ایمینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرچڈ ریسیڈنسی فیز 2 where life comes alive. 7680888746 90145088878 Tome International School, Cambridge IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tome International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tome International School, learning today, leading tomorrow. Shali Banda, Khilwat Road, Hyderabad. علم اخوان کی ترقی کا ضامن ہے، قوم کے نونہالوں کی فکری تربیت کا مرکز۔ آسٹر اکیڈمی، دا اسکول آف ایکسیلنس، تمام نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں سب سے آگے، جس میں عصری تعلیم سے لیس صحت مند تعلیمی ماحول، اخلاقی تربیت پر خصوصی توجہ، قرآن اور دینیات کی لازمی تعلیم، اسپورٹس کے ساتھ ساتھ طلبہ اور طالبات کے لیے سیمینارز، ادبی اور کلچرل پروگرامز۔ آسٹر اکیڈمی، دا اسکول آف ایکسیلنس۔ Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh Nagar. महाराजा दूल्हा हाउस की फखरिया पेशकश 37 साल मुकम्मल होने पर सूट्स और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 70% कम दाम में हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। 30,000 की सूट्स और शेरवानी की खरीदारी पर 30,000 की पगड़ी, मोती का माला और तलवार बिल्कुल मुफ्त पहनिए। आप मार्केट में दाम मालूम कर लें और फिर तशरीफ लाएं। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दूल्हा हाउस पर। एक ही दाम, होलसेल दाम। एबिट्स सर्किल, सिद्दी अंबर बाजार, गोल मस्जिद और गन फाउंड्री एबिट्स। 242 मुसाफिरों के साथ एयर इंडिया का हवाई जहाज तबाह। अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद उठान नहीं ले सका, मेडिकल कॉलेज हॉस्टल की दीवार से टकरा गया। हवाई जहाज पर सवार तमाम मुसाफिर और क्रू मेंबर्स हलाक। साबिक चीफ मिनिस्टर गुजरात विजय रूपानी भी शामिल। 53 ब्रिटिश सिटीजन्स, एक कनेडियन और पुर्तगाल के 7 शहरी भी सवार थे। मकाम हादसा के दिलखराश वीडियोस मंजर आम पर। हवाई जहाज में आग लग गई, डाइनिंग हॉल की दीवार से टकराने के बाद टुकड़े टुकड़े हो गया। 5 मेडिकल स्टूडेंट्स भी हलाक।
احمد آباد پلین کریش پر ملک سکتے میں، سول ایویشن کے وزیر وجے واڑا سے احمد آباد پہنچ گئے، مودی نے صورتحال کا جائزہ لیا۔ حماس نے اسرائیل کی مدد رکھنے والی تنظیم کے 12 ارکان کو ہلاک کر دیا۔ غازہ جنگ کے 615 دن، آئی ڈی ایف کے حملے جاری، 2 ہوسٹیجز کی لاشیں ملیں۔ ایران نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں تعاون نہیں کر رہا ہے، انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی میں قرارداد منظور۔ تہران نے یورینیم افزودہ کرنے کے نئے پلانٹ پر کام شروع کر دیا۔ مڈل ایسٹ میں نیا تناؤ، امریکہ نے عراقی سفارت خانے سے کئی سٹاف ممبرز کو واپس بلا لیا۔ وٹکاف اتوار کو عباس ارغچی سے ملاقات کریں گے۔ لاس اینجلیس میں مسلسل دوسرے دن کرفیو، مارینز کو تعینات کرنے کی تیاری، کئی شہروں میں امیگریشن پالیسیوں کے خلاف احتجاج۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔